अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 66। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 66 की तरफ। सिमी लोग घर पहुँचे तो कुछ ही देर में डॉक्टर साहब भी घर पहुँच चुके थे और फिर उन्होंने सिमी की अच्छी खासी क्लास ली थी। तुम और एहतशाम मेरे पीछे हॉस्पिटल क्यों आए थे? डॉक्टर साहब ने उसे कमरे से बुलवाया था। अब वो लाउंज में सोफे पर उनके रूबरू बैठा था। अरे नहीं बाबा, आपसे किसने कह दिया कि हम आपके पीछे आए थे? हमें तो बस एक ज़रूरी काम था। क्यों, क्या हुआ है? सिमी ने उज़र तराशने के बाद फिर उनकी बात पर सरासर अनजान बनने की भी कोशिश की थी। बातें मत बनाओ क्योंकि मैं सब जान गया हूँ। अभी CCTV फुटेज में सब देख कर आ रहा हूँ। क्यों इस लड़के को तुम लोगों ने वहाँ से निकाला और उन खतरनाक लोगों की दुश्मनी मोल ली? डॉक्टर साहब 2 बातों में ही सारी कहानी कहते उसके उज़र को रद्द करते हुए पूछ रहे थे। वो लड़का अहमद आगा कोई और नहीं बल्कि एहतशाम का कज़न है और कुछ अरसे से लापता था। एहतशाम को कॉल करके किसी ने इतला दी थी कि वो आपके हॉस्पिटल में ही है, तो बस वो हॉस्पिटल जा रहा था। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। हम तो उसे बस वहाँ से लेने गए थे। लेकिन आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? सिमी ने अब भी बहुत मोहतात अंदाज में बात को कवर कर लिया था। जिन लोगों की हिरासत में वो था, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ सिमी बेटा, और वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। उन्होंने CCTV फुटेज देख ली है और वो शख्स अब तुम दोनों से खुली दुश्मनी पर उतरने की धमकी दे रहा था। फिलवक्त तो उसने एहतशाम का ही नाम लिया था, लेकिन इस काम में अपने दोस्त के साथ तुम भी तो मुलविस थे। चूँकि तुम एहतशाम की दोस्त भी हो, लिहाजा तुम्हें अब बहुत मोहतात रहना होगा। तुम अब घर से बाहर नहीं निकलोगे, बल्कि मेरा मशवरा मानो तो एनी और तुम हनीमून के लिए आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। यूँ कम अज़ कम मुझे हर वक्त धड़का नहीं लगा रहेगा। और वैसे भी तो तुम्हें एनी को कहीं लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब की बातों से इतना तो साफ ज़ाहिर हो गया था कि वो खासे डरे हुए हैं। जी बाबा, मैं एनी से बात करके कोई प्लान बना लेता हूँ, लेकिन आप परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। बाकी मैं एहतियात करूँगा। सिमी अपनी जगह से उठते हुए उनके पास आ बैठा था और उनके कंधे पर मजबूत हाथ रखते हुए उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश में था। तुम नहीं समझ सकते बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। तुम्हारी तरफ से हम कोई छोटा सा दुख भी देखने के मुताबिल नहीं है। जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तब तुम्हें इन बातों का, इस खौफ का अंदाज़ा होगा। खैर, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बातों को संजीदा लोगे। और हाँ, एहतशाम को भी इन्फॉर्म कर देना, वो भी मोहतात रहे और अपने साथ हिफाजत के लिए गार्ड रख ले। और जाओ, तुम अब आराम करो। डॉक्टर साहब कमज़ोर लहजे से अपनी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ अंदर छुपे डर को भी आया कर गए थे। सिमी उनकी बात की तायीद करता और उनकी हिम्मत बंधाता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद वो भी अपने रूम में चले आए थे, लेकिन जहन अभी तक इस शख्स की धमकी आमेज़ लहजे और गुफ्तगू के दरमियान ही कहीं उलझा हुआ था। लेकिन वो दुआ और एहतियात के अलावा कर भी क्या सकते थे। आशा, क्या कहती हैं? हनीमून के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगी? कुछ रोज़ करीबी रिश्तेदारों की तरफ से दावतें खाने के बाद खुर्रम आशा के साथ मिलकर हनीमून की प्लानिंग कर रहा था। जहाँ आपकी खुशी हो, आशा ने मुख्तसर सा जवाब दिया था। मेरी खुशी तो बस अब आपकी खुशी में ही पनाह है, आपकी खुशी से ही मंसूब है। जब भी चाहता हूँ आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करें। वैसे आप खुश तो हैं ना? वो सोफे पे बैठी आशा की गोद में सर रखे लेटा हुआ था और उसके चेहरे को बगौर देख रहा था, जो शर्माए हुए उससे नज़रें चुरा रही थी। बहुत खुश हो खुर्रम, मुझे यकीन नहीं आता कि तारीख दिनों के बाद एक खूबसूरत शख्स मेरे लिए बाहें खोले मेरा मुंतज़िर होगा और मुझे यूं समेट लेगा कि गुज़िश्ता हर ज़ख्म मुंदमिल हो जाएगा। तकदीर से कोई शिकवा, कोई मलाल नहीं है मुझे। आप बहुत अच्छे हैं खुर्रम। एक्चुअली मैं आपके काबिल नहीं थी,
لیکن پھر بھی آپ کی اس بے پناہ الفت کے لیے میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ آشا نے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائے ہوئے انہیں پیچھے کرتی دل میں جو تھا سب بیان کر گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، احسان کس بات کا، یہ آپ کا حق ہے۔ احسان مند تو ہمیں اللہ پاک کا ہونا چاہیے، جنہوں نے ہماری قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھ دیا۔ خرم نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آشا ان گزشتہ دنوں میں خرم کی طرف سے اتنی محبت پا چکی تھی کہ اسے خود پر رشک ہونے لگا تھا۔ اب کچھ بھی کھونے کا ملال باقی نہیں رہا تھا۔ جب عمل اسے ٹیز کرنے کی کوشش کرتی، ہر بار خرم اس کی ڈھال بن جاتا۔ اس کی محبت کی تاثیر ہی تھی کہ وہ ہر بات، ہر دکھ بھلاتی جا رہی تھی۔ جب یہ عمل کی بدتمیزی کو بھی خوشی سے سہ جاتی، فراموش کر جاتی کہ خرم کی محبت تو آشا کے ساتھ ہے، سو اس کی خاطر وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور میں تو جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آشا نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ خرم، میں چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ کہیں اور جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن آپ کی ہمراہی میں خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف حاصل ضرور کروں، کیونکہ میں اپنی تمام غلطیوں پر پشیمان ہوں، اور ایک بار اس کے گھر پر حاضر ہو کر ہر غلطی کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اور وہاں جا کر ایک سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ سب کچھ کھو جانے کے بعد اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ جیسے اچھے انسان کا ساتھ مجھے نصیب کر دیا تاکہ میں گزشتہ ہر درد کو بھول جاؤں۔ آشا نے خرم کے استفسار پر اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہے آشا، کیونکہ میری بھی آپ کی طرح یہی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ یہ روح پرور سفر ضرور کروں، کیونکہ مجھے بھی بہت کچھ تسلیم کر کے اپنی ان غلطیوں کی معافی کی درخواست کرنی ہے، اور اپنے محبوب کو پا لینے پر اب کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں آج بہت پچھتاتا ہوں کہ میں نے ایسے دوستوں کی صحبت ہی کیوں اختیار کی جو غلط کاریوں میں ملوث تھے۔ باجوہ کاٹیج کو ایسے دوستوں کی آماج کا بنا دیا جو بہت سی معصوم لڑکیوں کا استحصال کرتے رہے، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں انہیں ہر بار وہاں آنے کی اجازت دیتا رہا۔ کہیں نہ کہیں ان معصوم لڑکیوں کے بے آبرو ہونے میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ شاید میں انہیں وہاں آنے سے منع کرتا تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ پتہ ہے آشا، جب آپ احمد کے ساتھ پہلی بار وہاں آئی تھی، مجھے پہلی ہی نظر میں آپ سے عشق ہو گیا تھا، اور وہ عشق ہی تھا جس سے مجھے کبھی بہکنے نہیں دیا۔ ایسے دوستوں کی صحبت کے باوجود بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ میں نے احمد کو بھی اکثر سمجھانا چاہا، اور وہ ہر بار مجھے تسلی دیتا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچتے ہو، ہم بس کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، کچھ غلط کرنے تھوڑی ہی آتے ہیں۔ اس کی بات کے جواب میں ہر بار خاموش ہو جاتا۔ کبھی کبھی آپ پر بھی آتا کہ آپ اس کے ساتھ کیوں آتی ہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ میں چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر پایا، بلکہ وہ پہلی نگاہ نے ایسا اسیر بنایا کہ بس پھر خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہر برے فعل سے۔ اس لیے بھی آپ میرے لیے بہت معتبر ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد کسی کی تمنا یا غلط کاموں کی خواہش میرے اندر بیدار ہی نہیں ہو سکی۔ آشا اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو گناہ گار تھی، پھر اس کی وجہ سے کوئی فعل بد سے کیسے محفوظ رہ سکا۔ لیکن خدا کی شان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر دل کے حال سے واقف ہے۔ جانتا تھا کہ آشا ایک دن ٹھوکروں کے بعد سنبھل جائے گی، اور جب وہ پلٹی تو اس کے لیے اس شخص کو خالص رکھا کہ اب آشا تا حیات استقامت اختیار کی رکھے اور شکر گزار بن جائے کہ اس کے گناہوں کے بعد پشیمانی پر جہاں اس نے بہت کچھ کھویا تھا، خدا نے ان سب کا متبادل اتنا ہی حسین اور خالص تحفے کے طور پر اسے عطا کیا تھا۔ اس کے آنسو آج پھر سے گرنے لگے تھے کہ وہ اپنی محبت میں کس قدر خالص رہا، اور اس سے زیادہ خدا اس پر کس قدر مہربان ہے۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کے آنسو انجانے میں خرم کے رخسار پر آ گرے تھے۔ ارے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میرا ہرگز مقصد آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بس چاہتا تھا کہ آپ جان لیں کہ آپ مجھے کس قدر عزیز ہیں، اور آپ کے عشق کے صدقے خدا نے میرے جذبوں کو بہت پاکیزہ رکھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار جب احمد سارا کو لے کر کاٹیج آیا تھا
تب مجھے احتشام بھائی کی کال آئی تھی کہ کاٹیج پر کچھ برا ہوا ہے۔ میں بہت مشکل سے وہاں پہنچا تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد اس نے بات جاری رکھی، اور مجھے لگا جانے وہاں آپ لوگوں کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ احتشام بھائی اس قدر پریشان ہے۔ لیکن وہاں پہنچ کر جب سارا بھابھی کو دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ آپ نہیں۔ تب میری جان میں جان آئی، اور پھر احمد سے پوچھنے پر مجھے سارا بھابھی کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ لیکن اس روز مجھے حد درجہ افسوس ہوا تھا کہ وہ آپ دونوں کو ہی چیٹ کر رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا بھی لیکن وہ نہیں مانا۔ آپ کی شادی والے روز بھی اس کی مدد کی حامی بھرنے کی وجہ یہی تھی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ سب آشا کی خواہش پر ہو رہا ہے۔ خرم اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کچھ اور رازوں سے بھی پردہ چاک کر گیا، جبکہ آشا تو شاکڈ ہی رہ گئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ سارا کو بھی وہاں لے کر گیا تھا؟ کب؟ آشا نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے ہوئے پوچھا۔ کیوں، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کیا؟ جس روز احمد اور سارا بھابھی کے فادر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تھے، احمد کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ سارا بھابھی کو وہاں کاٹیج تک کیسے بہلا پھسلا کر یا جھوٹ بول کر لایا تھا۔ مجھے اس نے میسج کیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں کاٹیج پہنچ رہا ہے، تو میں سمجھا کہ آپ کے ساتھ۔ خرم لمحہ بھر کو پھر سے خاموش ہو گیا۔ اس روز اس کے ساتھ سارا بھابھی تھیں، لیکن ان کے ساتھ شاید وہ کوئی غلط حرکت نہیں کر پایا، کیونکہ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر کچھ دے مارا تھا۔ جب میں اور احتشام بھائی وہاں پہنچے تو وہ وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ بعد میں میرے پوچھنے پر اس نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی تھی کہ وہ سارا بھابھی کو شاپنگ کے بہانے سے وہاں لے گیا تھا زبردستی۔ جو بھی تھا بہت غلط کیا اس نے۔ احتشام بھائی اس کے برعکس بہت اچھے اور سلجھے ہوئے انسان لگے مجھے، جنہوں نے نہ صرف یہ بات کسی پر عیا نہیں کی بلکہ سارا بھابھی کی عزت کی خاطر پردہ ڈال گئے اور اب انہیں قبول بھی کر لیا۔ یقیناً وہ سارا بھابھی سے محبت کرتے ہوں گے، ورنہ ہمارے ہاں کہاں کسی مرد کا ایسا ظرف ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے کسی ایسی لڑکی کو تسلیم کر لے۔ گو کہ سارا بھابھی تو بیچاری بے قصور تھی، پھر بھی ان کا ظرف ہے۔ خیر چھوڑیں، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ میں اپنی خوشی کا اظہار بابا سے کرتا ہوں، میں اپنی خواہش کا اظہار بابا سے کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے وہ بھی بہت خوش ہوں گے ہماری اس خواہش پر۔ اور پلیز آپ گزشتہ باتوں کو یاد کر کے مت رویا کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ خوش رہا کریں۔ خرم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جی میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ آشا نے اس طرح اس بات میں ہلاتے ہوئے مسکرانے کی صحیح کرنے کے ساتھ آنسوں کو آنکھوں کے کنارے پر روکتے ہوئے کہا، اور یہ جان کر کہ احتشام اس روز کی حقیقت جانتے ہوئے بھی پردہ ڈال گیا اور اب سارا کو جی جان سے قبول کر رہا ہے، تو مطلب وہ اسے چاہتا ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ تقدیر میں ان کا ساتھ لکھا تھا، اور خدا نے میرے لیے بھی خرم کی صورت میں بہترین ہم سفر کا ساتھ لکھ دیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر بہت مطمئن اور خوش تھے، لیکن احمد آغا نے جو ہر کسی کی خوشیوں کو آگ لگانے کی قسم کھا رکھی تھی، پھر وہ کیسے اور کب تک خاموش رہتا؟ بہت جلد وہ اپنے عزائم کے ساتھ میدان میں اترنے والا تھا۔ احتشام اس حسین صبح کے سفر کے بعد پھر سے سارا کے ساتھ وہی رویہ روا رکھے ہوئے تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس بار وہ مکمل طور پر سدھرے گی، تبھی وہ بھی محبتیں لٹانے والے احتشام آقا کے روپ میں واپس آئے گا۔ صبح سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ احتشام بیٹا، ہم چاہ رہے تھے کہ تم اسلام آباد کا ایک چکر تو لگاؤ۔ خورشید آپا کی کال آئی تھی، مرینا کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، لیکن وہ ساری فیملی یہاں لاہور میں ہی مقیم ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ اس لڑکے کے بارے میں معلومات فراہم کر دو کہ پیچھے سے ان کا کیسا خاندان ہے، کیسے لوگ ہیں، اور دوسرا مرینا کی بھی بہت خواہش ہے کہ تم اس کی منگنی میں شامل ہو۔ دیکھو بیٹا، اس کا بھائی بھی نہیں ہے اور اب باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں رہا، تو میری خواہش ہے کہ تم ضرور وقت نکال کر چکر لگانا۔ یہ کام میں جہانگیر یا سرمد کو بھی کہہ سکتی تھی، لیکن انہوں نے ذاتی طور پر خاص تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ تمہیں بھیجوں۔ بیجان نے ناشتے کے دوران احتشام کو مخاطب کرتے ہوئے خورشید بوا کی پوتی مرینا اور ان کی خواہش کے بارے میں اسے آگاہ کیا۔ مرینا کا نام سن کر اس نے ناگہاں ہی ساتھ بیٹھی سارا کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ بیچاری کس قدر صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ چونکہ سمی بھی چھٹیوں پر ہے، ویسے تو
میرے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن بمشکل 2 دن کا ہی وقت نکال سکوں گا۔ ٹھیک ہے، لگا لیتا ہوں چکر۔ ویسے بھی مجھے وہ مری میں اپنے ہوٹل والا کام بھی دیکھنا ہے کہ کہاں تک پہنچا۔ وہ لوگ بھی کالز کر کر کے آنے کا بولتے رہتے ہیں، لیکن وقت ہی نہیں نکال پاتا۔ پہلے بھی پروگرام بنایا تھا لیکن پوسٹ پون ہو گیا۔ خیر، اب اسی بہانے وہاں بھی چکر لگا لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کروا لیتا ہوں اس لڑکے کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بتا دیجیے گا انہیں، بس میں اس کا نام اور ایڈریس میسج کر دیں۔ احتشام نے حامی بھر لی تھی۔ سارا سے کوئی پوچھتا اس وقت اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت اچھی بات ہے، مجھے امید تھی کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، تم پرسوں نکل جانا، اس لڑکے کے بارے میں پتہ کروا کر کچھ انتظامات بھی دیکھ لینا۔ باقی پھر منگنی سے 1 روز قبل ہم سب بھی چلے جائیں گے۔ شازیہ اور سلطان بھی واپس جانے کی تیاری کیے بیٹھے ہیں، انہیں بھی خورشید بوا نے کال کر کے روکا ہے۔ اچھا ہے، سب سے ایک بار مل لیں گے جانے سے پہلے، بی جان نے کہا تھا۔ سبھی خوشگوار ماحول میں اس پر ڈسکشن کرنے لگے تھے۔ پرسوں نکل جاؤں گا مگر منگنی تک رک نہیں پاؤں گا، پیچھے بھی بہت کام ہے۔ خیر، میں خود معذرت کر لوں گا ان سے۔ ٹھیک ہے، اب میں نکلتا ہوں آفس کے لیے۔ احتشام ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ احتشام جیسے ہی اوپر آیا کہ اپنا لیپ ٹاپ، بیگ اور فائلز وغیرہ لے سکے تو سارا بھی فوراً سے ہی ایکسکیوز کرتی وہاں سے اٹھ گئی اور احتشام کے پیچھے اوپر کی طرف قدم بڑھا گئی، جبکہ یہ منظر وہاں بیٹھے احمد کی آنکھوں کو بالکل نہیں بھایا تھا۔ آپ اسلام آباد نہیں جائیں گے، اور اگر آپ جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، سارا نے کمرے میں پہنچتے ہی اعلان کیا تھا۔ اچھا، اور آپ سے یہ سب کس نے کہا دیا؟ میں تو ضرور جاؤں گا اور اکیلا ہی جاؤں گا۔ احتشام نے بھی پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ آج کل سارا کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اتنا ضروری ہے جانا؟ سارا نے اداسی سے پوچھا۔ بالکل، جانا ضروری ہے، مجھے کام بھی ہے اور بی جان کا بھی یہی حکم ہے۔ احتشام نے اپنا بیگ اور فائلز اٹھائیں اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے کو تھا کہ سارا نے اسے کلائی سے تھامے ہوئے روکنے کی صحیح کی تھی۔ پلیز احتشام، آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس نے روحان سی ہوتے ہوئے کہا۔ اس بات پر بساختہ ہی احتشام کی نگاہیں اس پر جا ٹھہریں اور دل کی کیفیت تو ہر گزرتے پل کے ساتھ سارا کی حالت دیکھ کر مسرور کن ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی دیوانگی دھیرے دھیرے اس پر آشکار کرتی جا رہی تھی۔ یہاں سب تمہارے ساتھ ہوں گے، ایک میں ہی تو جا رہا ہوں، پھر کیا پریشانی ہے؟ تم کو تو خوش ہونا چاہیے، کچھ وقت سکون سے گزار لو گی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے وہ اس سے مخاطب تھا اور جان بوجھ کر ایسی باتیں کر گیا کہ اس کا رد عمل جان سکے۔ سب ہوں گے لیکن آپ تو نہیں ہوں گے نا، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس خوبصورت خواہش کا اظہار کرنے کے بعد وہ نگاہیں جھکا گئی تھی، لیکن دوسری طرف سے جواب کی منتظر تھے، جو ابھی تک اس کی کہی گئی بات پر یقین کرنے کی کوشش میں تھا۔ احتشام تو خاموشی سے بس اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف سے مسلسل خاموشی پا کر وہ پھر سے ہمدنگ گوش ہوئی۔ لیکن تم تو کہتی تھیں کہ آپ کے ساتھ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، اب اس ارادہ بدلنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ احتشام نے تھوڑا سر جھکا کر اندر کی خوشی دباتے ہوئے اس پر سوالیہ نگاہیں جمائے استفسار کیا، تاکہ وہ بھی احتشام کی طرف دیکھے۔ آپ کے ساتھ رہتے رہتے آپ کی عادت ہو گئی ہے، پھر کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ سارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورے استحقاق سے کہا، جیسے ان نگاہوں سے اسے اور بھی بہت کچھ سمجھانے کی چاہ میں تھی۔ بس عادت ہی ہوئی ہے، یعنی محبت نہیں ہے؟ احتشام بھی پورا امتحان لینے کی ٹھانے بیٹھا تھا، سب کچھ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور اگر اس میں محبت شامل ہو جائے پھر تو جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے نا۔ ایسے میں پیچھا چھڑانا کہاں ممکن ہوتا ہے؟ اب آپ کے بغیر مجھے کہاں چین پڑنے دے گی؟ سارا نے اپنی بے بسی کو صاف صاف عیاں کر دیا تھا۔ عادت ڈال لو سارا، جیسے میرے ساتھ کی عادت ڈال چکی ہو ویسے ہی میرے بغیر بھی جینا سیکھ لو گی، اور یہ ہنر تو ویسے بھی تمہیں اچھے سے آتا ہے۔ احتشام نے جان بوجھ کر رخ موڑے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ڈال سکتی احتشام، کیا آپ رہ لیں گے میرے بغیر؟ سارا اس کی بے اعتنائی پر تڑپتے ہوئے الٹا اس سے ہی سوال کرنا تھی۔ محبت ختم نہیں کی جا سکتی جو تمہیں ہے نہیں،
عادت کو بدلا جا سکتا ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ اور تم تو ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے ہم میں بہت محبت ہو، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہ سکتے ہوں، جبکہ اس کمرے میں ہم دوریاں حمائل کیے ہوئے بالکل اجنبیوں کی طرح ہی تو رہ رہے ہیں۔ پھر وہاں جانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ یقیناً تم نے مرینا کے لیے جانا ہوگا تاکہ وہاں بھی میری جاسوسی کر سکو اور کوئی نہ کوئی نئی حماقت کر سکوں۔ تو سن لو کہ اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہیں لے جاؤں گا۔ احتشام نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے آپ مجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا آپ کو یہ چور پولیس والی گیم کھیلنے کا، تو ٹھیک ہے، شوق سے جائیں۔ ویسے بھی ماما بابا واپس جا رہے ہیں نا مرینا کی منگنی کے بعد، تو میں بھی ان کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ اگر احتشام اسے دسترس میں کرنے کا ہنر جانتا تھا تو مسز سارہ بھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بات خوب منوانا جانتی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ احتشام کی ساری خوشی پل میں ہوا ہوئی اور اس کا اضطراب اس کے چہرے پر آیا تھا۔ اب محظوظ ہونے کی باری سارہ احتشام کی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ میرا مطلب ہے تمہارا شوہر ہوں، میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ احتشام کے لمحوں سے ویساکھ دہی جملہ پھسلا، جسے دوسرے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے اس نے وضاحت پیش کرتے ہوئے اپنی اندرونی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ اچھا، آپ منمانیاں کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میں بھی مسز احتشام آغا ہوں اور میرے شوہر نے ہی تو یہ حق مجھے دیا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سارہ نے بھویں اچکائے اترا کر فاتحانہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، ہاں لیکن ایک بات کا اختیار میں نے تمہیں کبھی نہیں دیا اور نہ ہی کبھی دوں گا۔ تم اس کمرے کی حد تک مجھ سے دوریاں بنائے رکھو، میں نے اعتراض نہیں اٹھایا، لیکن اس سے زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ سو اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دو کہ تم کبھی مجھ سے دور جا سکتی ہو۔ احتشام اس کی اس خواہش پر اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ پایا تھا۔ تو مطلب میں آپ کے ساتھ ساتھ اپنی بھی پیکنگ کر لوں اسلام آباد جانے کے لیے؟ کتنے دنوں بعد احتشام کو اپنے لیے یہ جنون دیکھ کر سارہ کے دل میں سکون اترا تھا۔ جب بھی وہ محظوظ ہوتے بہت محبت سے احتشام کی ٹائی پکڑے ہوئے اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کر رہی تھی۔ احتشام کا دل بے معنی پر اترا تھا۔ جب بھی وہ اس کی نگاہوں سے نگاہیں چرائے کچھ بھی کہے بنا پلٹا تھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ سارہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ مطلب اس خاموشی کو میں احتشام کی ہاں سے ہی مشروط کروں، سارہ نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ جب انسان اندر سے خوش ہو تو وہ ارد گرد سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، جیسے وہ بھی احتشام کے فوری رد عمل پر سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ اسے خبر نہیں ہوئی تھی جب احمد آغا احتشام کو آفس کے لیے جاتا دیکھ کر اس کے روم میں داخل ہو چکا تھا۔ بہت خوش ہو؟ اس کی کھنکتی ہنسی کی گونج وہ اندر داخل ہوتے ہوئے سن چکا تھا، جبھی تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس آواز کو لمحوں میں ہی پہچانتے سارہ بے ساختہ مڑی تھی اور اس شخص یعنی احمد آغا کو وہاں کھڑے دیکھ کر بے یقینی کی حالت میں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے ورنہ۔ سارہ اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر دھمکی آمیز لہجے میں غصے سے بھنکاری تھی۔ ورنہ کیا کرو گی؟ احتشام کو بلاؤ گی؟ وہ تو جا چکا ہے۔ احمد نے بھویں سکیڑے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور سارہ کے دل نے شدت سے احتشام آغا کو پکارا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ ہم تو اسے بس